अस्सलाम वालेकुम जनाब, अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज सोमवार है 25 अगस्त 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। पीटीआई के अंदर से बड़ी अहम खबर आई है। सलमान अकरम राजा साहब ने ये फैसला कर लिया है कि वो सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ रहे हैं। ये नौबत क्यों आई? आज ही पीटीआई के अंदर एक कोर ग्रुप है, वहाँ अलीमा बीबी के साथ उनका क्या तनाज़ा हुआ, सलमान अकरम राजा के ऊपर फवाद चौधरी और दीगर क्या लिख रहे हैं, और कल सलमान अकरम राजा अडयाला जा रहे हैं मुलाकात करने इमरान खान साहब के साथ। जो हमने आपको खबर दी अपने वीलॉग्स में मुसलसल कि अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर नॉमिनेट इमरान खान साहब ने किया, उसकी कई एक वजूहात थी, वो बाद में मैं बयान करता हूँ। उसके ऊपर हमारी ही खबर थी कि विद इन पीटीआई इख्तलाफ है और वो नहीं चाहते कि अचकज़ई साहब अपोजिशन लीडर हूँ, बल्कि पार्टी के अंदर से कोई शख्स अपोजिशन लीडर हो। उस खबर की तस्दीक पीटीआई के अपने एलामिये से हो रही है। अंदर खाते हो क्या रहा है, क्या अचकज़ई साहब अपोजिशन लीडर बन पाएंगे या नहीं, और सलमान अकरम राजा साहब का ताज़ा फड्डा, इसके हवाले से मालूमात इकट्ठी की हैं, वो बयान करेंगे। फिर आपके सामने ही है, सज़ाएँ भी हो रही हैं, फैसलाबाद में भी सज़ाओं का अमल शुरू हो चुका है, राना सनाउल्लाह के घर पर जो हमला हुआ। लेकिन साथ दो बड़ी अहम बातें हैं। एक है सुहेल वड़ैच साहब का ताज़ा कॉलम, मेरी कोई ज़ाती अनान नहीं, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा। उस कॉलम में उन्होंने क्या कमाल शाहकार लिखा और क्यों लिखा, और कैसे ये कॉलम अब तारीख में अमर हो जाएगा, इसके ऊपर भी एक राय है मेरी, वो बयान करने की कोशिश करूँगा। और फिर इमरान खान साहब की मुआफ़ी का मामला। तीन बड़ी अहम स्टेटमेंट्स हैं, एजाजुल हक साहब की, जनाब सुहेल वड़ैच साहब की और जनाब अंसार अब्बासी साहब की आज की तहरीर में, कि क्या मुआफ़ी मांगे बग़ैर भी इमरान खान साहब का मामला बन सकता है या नहीं, उसका जायज़ा भी हम आज ही की एपिसोड में लेंगे। सबसे पहले मैंने ऐसे कर्ज़ किया कि सलमान अकरम राजा साहब जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं और 2024 से ऑनवर्ड वो पार्टी के लीगल अफेयर्स को हेड भी कर रहे हैं। ये सेक्रेटरी जनरल बने थे जब उमर अयूब साहब के पास दो ओहदे थे, एक तो वो थे अपोजिशन लीडर और दूसरा सेक्रेटरी जनरल। तो उन्हें कहा गया था एक ओहदा छोड़ दें, तो उन्होंने सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ा। मेरी इत्तला ये है कि तब भी इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी कि वो अपोजिशन लीडर का ओहदा छोड़ें और सेक्रेटरी जनरल का ओहदा रखें, लेकिन उन्होंने उसके बरअक्स किया। आपको याद है तब भी इख्तलाफात सामने आए थे। आज इनकी पार्टी के अंदर एक कोर ग्रुप है, उस ग्रुप में अलीमा बीबी ने ये बहस शुरू की कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना था, आप लोगों ने कैसे फ़ैसला कर लिया। उस बहस को लेकर के सलमान अकरम राजा ने बताया कि जी 9 लोग जो थे हमारे, इससे पहले जो सियासी जमात का इजलास हुआ सियासी पार्टी का, उसमें 9 लोगों ने कहा कि हिस्सा नहीं लेना, 13 ने कहा हिस्सा लेना है, तो हमने उसके मुताबिक फ़ैसला किया। अलीमा बीबी बज़िद रही कि इमरान खान साहब ने तो कहा था कि आपने हिस्सा नहीं लेना। यहाँ से तनाज़े का आगाज़ होता है, ये बुनियादी वजह बनी है। एक ज़माने में अलीमा बीबी और सलमान अकरम राजा साहब के बीच बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना, आइंदा अपोजिशन लीडर कौन होगा, सेक्रेटरी जनरल का ओहदा रखना है या नहीं रखना, और मौजूदा दौर में जो खान साहब के फैसले सामने आए उस पर पीटीआई के अंदर से जो इख्तलाफी राय थी, उसको देखकर अलीमा बीबी थोड़ा सा वहाँ फट पड़ी। उन्होंने तनकीद की पीटीआई की कोर कमेटी के ऊपर, पीटीआई के कर्ता धर्ताओं के ऊपर, कि खान ने तो ये कहा था, और उनकी जो तनकीद है उसको लेकर के पीटीआई के अंदर कुछ हल्के खासे मुस्तरब रहे कि ये अपनी जो लिमिट्स हैं वो क्रॉस कर रही है, हमें फ़ैसले नहीं करने देती। ये बुनियादी वजह बनी है। और फिर सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर इसके अलावा भी कई एक हवालों से तनकीद की जाती है, जब भी कोई एहतजाज की सूरत हो या असम्बली का कोई मामला हो या लोगों को इकट्ठा करने का मामला। तो अब आज उन्होंने खुद ही ट्वीट में कह दिया कि मैं खान साहब से मिलूंगा। पहले भी मैंने अली बुखारी के ज़रिए पैगाम भेजा था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अब कल के दिन में ना ये 3 लोग जा रहे हैं अंदर। एक हैं शिबली अपना बैरिस्टर गौहर, एक हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र और एक हैं सलमान अकरम राजा। ये तीनों कल मुलाकात के लिए इनका नाम डला हुआ है। ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब से मिलकर एक तो सलमान अकरम राजा के सेक्रेटरी जनरल वाला ओहदा वो जो छोड़ना चाह रहे हैं उस पर खान की कॉन्सेंट लें। दूसरा ये चाह रहे हैं कि जी अपोजिशन लीडर के ऊपर इमरान खान साहब को कायल करें कि जब तक, ये खबर दे रहा हूँ, कि जब तक उमर अयूब और शिबली फराज जो कि अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में और कौमी असम्बली में, इनका कानूनी जंग जब तक इनकी जारी है और अदालतों से कोई फैसला नहीं आता, तो तब तक हम नॉमिनेट ना करें। ये पहली इनकी शर्त है, क्योंकि ये चाहते हैं कि विद इन पीटीआई को बंदा अपोजिशन लीडर हो, जिसको मैंने पहले ही बताया 4-5 नाम सामने आ रहे हैं। कई लोगों ने यहाँ पे कोशिश की थी, चाहे अमर डोगर साहब हों, असद कैसर साहब हों, अली मोहम्मद ख़ान साहब हों, और भी कई लोग हैं जिन्होंने बहुत कोशिश की, अली मीन गंडापुर के करीब, कि हम अपोजिशन लीडर, उन्होंने होमवर्क भी कर लिया था।
تو اچکزئی صاحب کے معاملے پہ بھی خان کو یہ قائل کرنے کی کوشش کریں گے. اب میں آپ کو دوسری خبر اچکزئی صاحب کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہے وہ بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ذرا سنیے کہ جب سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج ٹویٹس کیں تو فواد چودھری نے لکھا کہ پی ٹی آئی کو بطور جماعت اور عمران خان کی سیاست کو جس بام عروج پر آپ کی شاندار سیاسی حکمت عملی نے پہنچایا، اس پر آپ کا استعفیٰ اس عظیم جد و جہد کی توہین ہوئی جو آپ کی قیادت میں پارٹی نے کی. سارکیسٹیکلی انہوں نے شوگر لگایا کیونکہ یہ دونوں بھائی فواد اور فیصل ہمیشہ سے سلمان اکرم راجہ کا جو سیاسی عہدہ تھا اس کے مخالف تھے. ان کے انتخاب اور نومینیشن کے اوپر بھی تنقید کیا کرتے تھے، آج بھی وہ کر رہے ہیں. تو یہ معاملہ جو اچکزئی صاحب والا ہے، جو میں کہہ رہا تھا کہ خبر ہماری درست کیسی ہوئی، آپ کو یاد ہوگا کہ اطلاع دی تھی کہ پارٹی کے اندر اختلافات ہیں. 22 اگست کو پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے. اس کا اعلامیہ شیخ وقاص اکرم نے جاری کیا ہوا ہے. اس اعلامیے میں وہ کہتے ہیں جی ہم نے ضمنی انتخاب میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. ایک آگے لکھتے ہیں کہ نیا قائد حزب اختلاف مؤخر کیا جائے جب تک عمر اور شبلی قانونی آپشن استعمال نہ کر لیں. اگر ایسا نہ ہو سکا، اگر ان کے قانونی آپشنز ختم ہو گئے تو پھر اچکزئی صاحب کی نومینیشن کے اوپر غور کیا جائے گا. تو وہ ہم نے جو خبر دی تھی کہ یہ نہیں چاہتے کہ اچکزئی صاحب بنے، وہ درست ثابت ہوئی. اچکزئی صاحب کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اندر جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ جی ڈی اے ہو، چاہے وہ مینگل صاحب کی جماعت ہو، چاہے وہ مجلس وحدت المسلمین ہو یا دیگر ہوں، حتیٰ کہ میں آپ کو خبر دوں کہ مولانا فضل الرحمان بھی تیار ہیں کہ اگر اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں تو ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے. تو اس سب کے باوجود پی ٹی آئی کا جو کور گروپ ہے جو ابھی دستیاب قیادت ہے وہ نہیں مان رہے. وہ چاہتے ہیں کہ نہیں، بندہ ساڈے چوں ہوئے، اچکزئی صاحب نوں لاتا تے اسی پیچھے پیچھے پھر گے نا مریداں دی طرح. ایسی یہ نہیں چاہتے. تو دس از دا ریزن کہ اب وہ کل کوشش کریں گے کہ عمران خان سے مل کے انہیں قائل کر سکیں. میری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ بہت پہلے کر لیا تھا. وجہ پارٹی کی تقسیم، ہر بندے کی دوڑ تھی عہدے کے لیے، ہر بندے کی سیٹلمنٹ تھی ادھر بھی اور ادھر بھی. تو اس سب کو ختم کرنے کے لیے عمران خان نے یہ فیصلہ کیا تھا، جس کے نتائج اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں. آگے چلیے. سلمان اکرم راجہ نے آج علیمہ بی بی سے جب بحث ہوئی تو ایک بڑا اہم جملہ کہا. ان کا جیسے ہم کو اختلاف کرتے ہیں تو پھر آپ اور سوشل میڈیا ہم پہ چڑھ دوڑتا ہے اور ہماری عزت اتاری جاتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. تو بہتر ہے کہ میں پیچھے ہی ہٹ جاؤں. یہ بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی تھی، پھر کسی روز سناؤں گا کیونکہ تھوڑی آف دی ریکارڈ تھی. بہرحال حماد اظہر کی بات بھی آپ کو سنا دوں میں. حماد اظہر صاحب نے این 129 سے الیکشن لڑنا تھا، وہ دستبردار ہو گئے ہیں اور اب ان کی جگہ جو چودھری ارسلان ظہیر ہیں یہ امیدوار ہوں گے 129 سے. یہ فروٹ سبزی منڈی چیئرمین بھی رہے ہیں، پہلے بھی کام کر چکے اس حلقے میں اور خاصے کلوز رہے ہیں میاں اظہر مرحوم کے ساتھ بھی. لیکن اہم بات یہ ہے کہ اب یہ الیکشن تو لڑیں گے. ان کی کیمپین کی انچارج حماد اظہر صاحب کی ہمشیرہ ہوں گی. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ حماد اظہر صاحب کی ہمشیرہ یا اہلیہ، ان کے اہل خانہ جو ہیں، ان کے سینئر وزیر پنجاب کی محترمہ مریم اورنگزیب سے بڑے اچھے ذاتی تعلقات ہیں. غالباً اکٹھے تعلیم بھی انہوں نے حاصل کر رکھی ہے. تو یہی وجہ بنی کہ جب ان کا انتقال ہوا تو وہاں وہ خود بھی گئیں اور پھر جس طرح سے وہ خود بیٹھے رہے ڈیرے پر، پولیس وغیرہ ہٹا دی، وہ بھی ایک مربت کا مظاہرہ کیا گیا جو ہونا چاہیے. اب وہ اس سے دستبردار ہو گئے ہیں. اب آ جاتے ہیں دوسرے معاملے کے اوپر جو بڑا اہم مدعا ہے. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے سہیل بڑائی صاحب نے کالم لکھا اور اس کالم میں انہوں نے کہا کہ صدق دل سے معافی، اور انہوں نے وضاحت کی کہ یہ ان کا اپنا تاثر تھا. یعنی عمران خان صاحب سے موجودہ سسٹم کیا مانگ کر رہا ہے؟ عمران خان صاحب سے موجودہ سسٹم یہ مانگ کر رہا ہے کہ وہ 9 مئی کے اوپر معافی مانگیں. عمران خان صاحب کی پارٹی تو اس کے اوپر معذرت خواہانہ ہے، اس کی مذمت بھی کرتی ہے اور کہتی ہے جو لوگ ملوث ہیں ان کے اوپر کارروائی ہو. لیکن عمران خان صاحب خود اس کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ افسوسناک واقعہ تو ضرور ہے لیکن اس کے اوپر کمیشن بنایا جائے، اور یہ تو سازش ہمارے خلاف ہے، ہم نے نہیں کی. ان کا پہلے دن سے یہ موقف ہے. فی الحال 2 برس کی سزا کاٹنے کے بعد عمران خان صاحب نہیں لگتا کہ وہ 9 مئی کے اوپر کوئی صدق کے دل سے معافی مانگیں، یہ کہیں کہ جی 9 مئی کے اوپر پی ٹی آئی معذرت چاہتی، آئندہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا. ایسی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی اور آپ مجھ سے اتفاق کریں گے. تو اس کے بعد یہ پہلا سہیل بڑائی صاحب نے اپنے کالم میں اس کا ذکر کیا. اس کے بعد آ جاتا ہے جناب اعجاز الحق صاحب. یہ بڑے پہنچے ہوئے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہے ہیں. یہ افتخار فتنہ صاحب جو ہمارے افتخار احمد صاحب سینئر صحافی ہیں، سما پہ پروگرام کرتے ہیں اتوار کے روز، وہاں ان کے ساتھ مکالمہ ہوا. تو اس جگہ انہوں نے کہا کہ غالباً 26 یا کسی اور احتجاج کی جب ہونے والا تھا تو تب عمران خان صاحب سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، کچھ حلقوں نے پیغام دیا کہ آپ صرف یہ کہہ دیں کہ جو 9 مئی کو ہوا اس کے اوپر میں ریگریٹ کرتا ہوں، افسوس کا اظہار کرتا ہوں، تاسف کا اظہار کرتا ہوں. لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کے بعد معاملات خراب ہو گئے.
پہلا صدقے دل سے معافی سہیل بڑائے صاحب کی بات، دوسرا اعجاز الحق صاحب، تیسرا آ جاتا ہے جناب انصار عباسی صاحب۔ انصار عباسی صاحب نے تو سیدھا سیدھا فارمولہ پیش کر دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی پر معافی تلافی تو نہیں ہو پا رہی، لیکن معافی مانگے بغیر بھی کچھ ممکن ہے۔ یہ انصار عباسی صاحب لکھ رہے ہیں۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں اس کے لیے خان صاحب کو صرف اپنی حکمت عملی کو بدلنا ہوگا۔ فوج کے ساتھ اپنی لڑائی میں خان صاحب جہاں جا پہنچے ہیں اور جس نہج پر کپتان کو ان کا بے لگام، بد کلام، بدتمیز اور بد تہذیب سوشل میڈیا پہنچا چکا ہے، ان کے لفظ ہیں میرے نہیں، وہاں سے واپسی موجودہ حکمت عملی کی تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فوج کے خلاف لڑائی بھی جاری رکھی جائے، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بھی برا سوچا جائے اور اس کا سیاسی فائدہ عمران خان اور تحریک انصاف کو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ بیرون ملک بیٹھے اپنے حمایتیوں اور یوٹیوبرز کو کھلی چھٹی دی جائے کہ وہ اپنے سیاسی مفاد کے حصول کے لیے چاہے کس حد تک بھی جانا چاہے جائیں، اور اس سے چاہے ملک کا نقصان ہو تو وہ ہونے دیا جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے بعد ریاست کی جانب سے جو کارروائیاں ہوئیں اس سے بھی زیادتی کا تاثر ابھرتا ہے، اور تحریک انصاف کی طرف سے بے قصور افراد کی پکڑ دھکڑ، چادر چار دیواری کے تقدس کی پامالی کی بہت سی شکایات پہلے بھی کی گئیں اور اب بھی ہو رہی ہیں۔ اب ان کا تھیسس کیا ہے انصار عباسی صاحب کا، کہ اب بغیر معافی مانگے ان سختیوں کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ میں نے بیک گراؤنڈ دیا آپ کو کہ توقع کیا تھی کہ وہ معافی مانگے، میرا تجزیہ تھا کہ نہیں مانگ رہے، تو اس کے ساتھ اب انصار عباسی صاحب نے نئی ایکویشن گھڑی ہے کہ معافی مانگے بغیر کیسے عمران خان صاحب اپنی مشکلات کم کر سکتے ہیں۔ یہ فارمولہ بھی انصار عباسی صاحب اگر دے رہے ہیں تو اس میں بڑا وزن ہے، اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہوں۔ وہ کہتے ہیں میری ذاتی رائے میں پہلے تو عمران خان کو اپنا اسٹینڈ واضح کرنا ہوگا، کیا کہ آیا وہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کے حق میں ہیں یا اس کے خلاف۔ اگر وہ واقعی اس کے خلاف ہیں تو ماضی کی اپنی غلطیاں تسلیم کر کے انہیں دوبارہ نہ دہرانے کا عہد کریں۔ فوج کی بجائے ان کو سیاسی جماعتوں سے بات کرنی چاہیے جس میں حکومتی پارٹیاں بھی شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اس بات چیت سے بہتری کے راستے نکلیں گے، سیاسی معاملات کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں اور اپنے اصول پر ڈٹ جائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کو وہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے، چاہے ان کا فائدہ ہو یا نقصان ہو۔ وہ کہتے ہیں جی فوج سے لڑائی کی حکمت عملی نے ان کی مشکلات اور تکلیفوں میں اضافہ کیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے سوشل میڈیا اور بیرون ملک بیٹھے بھگوڑے رہنماؤں کو فوج مخالف اور معیشت مخالف پروپیگنڈے سے روکیں۔ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب یہ کہیں کہ وہ فوج کے خلاف تو ہیں ہی نہیں اور یہ ان کی لڑائی تو صرف آرمی چیف سمیت متعدد افراد سے ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کام وہ کرتے ہیں کہ اپنا سٹینڈ واضح کریں فوج کے حوالے سے، سوشل میڈیا کو لگام ڈالیں، باہر بیٹھے لوگوں کو کنٹرول کریں، تو معافی مانگے بغیر معاملہ ہو سکتا ہے۔ یہ خلاصہ ہے۔ اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ سیاسی سپیس پیدا ہو اور معاملات معمول کی طرف آئیں۔ جہاں تک مقدمات کا تعلق ہے، تاریخ شاہد ہے چند ایک کو چھوڑ کر کہ سیاستدانوں کے خلاف مقدمات ختم ہو ہی جاتے ہیں۔ اگر ایک وقت میں انہیں سزائیں دی جا رہی ہوتی ہیں تو دوسرے وقت میں ان کو عدالتیں ہی باعزت بری کر رہی ہوتی ہیں اور رہا بھی ہو رہے ہوتے ہیں بغیر معافی کے۔ یہ ہے تھیسس۔ 3 بندے میں نے کوٹ کیے۔ انصار عباسی صاحب کے تھیسس میں بڑا دم ہے، وزن ہے۔ کمنگ آؤٹ فرام انصار عباسی صاحب اسپیکس والیوم ٹو می۔ رہ گئی بات سہیل بڑائے صاحب کی، قلم توڑ دیا انہوں نے۔ آپ ان کی سیاسی رائے سے اختلاف کریں یا اتفاق، ان کی خان صاحب کے بارے میں کیا رائے رہی آپ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن جو حالیہ واقعات ہوئے جس میں وہ خود خبر بنے، اس کے بعد جیسے انہوں نے آج کالم لکھا کہ میری کوئی ذاتی انا نہیں، اور ایک واقعہ لکھا انہوں نے، ان کا تعلق چونکہ خوشاب سے ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں ایک بڑی دلچسپ روایت ہے کہ جنگ عظیم کے دوران چونکہ انگریز تھا یہاں، تو انگریز فوجی بھرتی کے لیے ہمارے ہاں آیا کرتے تھے علاقوں میں، اور یہاں پہ انگریز افسر آ کے موٹیویشنل تقریریں کیا کرتے تھے۔ ایسی ہی ایک تقریب سرگودا کی مشہور ایک قبیلہ ہے لکھ قبیلہ، وہاں ہوئی۔ یہ مقامی قبیلہ ہے اور اس میں دیسی دانش بڑی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انگریز افسر نے تقریر کی کہ ملکہ جو آپ کی بڑی محبوب ہے اس کے اوپر جرمن حاوی ہوئے پڑے ہیں اور بڑے ظالم لوگ ہیں، انہوں نے جنگ چھیڑی ہے، تو لہٰذا آپ فوج میں بھرتی کریں، فوج میں شامل ہوں، ملکہ کا ساتھ دیں۔ تو لک قبیلے کے ایک عمر رسیدہ بزرگ نے کھڑے ہو کے انگریز افسر کو کہا کہ جے گل لکاں تے آ گئی ہے نا، تو میرا مشورہ ہے کہ تسی ہٹلر نہ معافی مانگ لو، صلح کر لو۔ یہ انہوں نے کہا کہ اگر بات مجھ تک آ گئی ہے کہ میری خبر یا میرا لکھا ہوا بہت چبھ رہا ہے تو پھر بہتر ہے کہ میری طرف معافی تو صلح ہی کر لو۔ انہوں نے پھر آگے جا کے بہت تفصیل کے ساتھ فضا علی، حماد اظہر، شہباز گل، پی ٹی آئی، فوج، ڈی جی آئی ایس پی آر، سب سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے، کہا کہ بھائی جان مجھے معاف کر دیں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، میں ادنا بندہ ہوں، حقیر بندہ ہوں،
مجھے معاف کر دیں. اینڈ پہ انہوں نے بڑی اہم بات البتہ لکھی ہے. اینڈ وہ یہ کرتے ہیں میری معافی حاضر ہے، بس ہمیں تھوڑی سی سپیس چاہیے، دل بڑا کر کے وہ دیتے رہے. بڑا اہم کالم ان کا. میری ذاتی نظر میں یہ کالم ایک تاریخی کالم ہے. جو کچھ وہ لکھ چکے ہیں برسل سے لے کے اب تک، تاریخ اس کی گواہی دے گی. بالکل ویسے ہی جیسے جب انہوں نے کہا کہ پارٹی از اوور، بالکل ویسے ہی جب انہوں نے کہا یہ کمپنی نہیں چلے گی، بالکل ویسے ہی جیسے انہوں نے مشرف دور میں لکھا غدار کون. تاریخ ان کی بات یہ درست ہے. ہمیشہ صحافی کی خبر اگر درست ہو اس کو یاد رکھتی ہے، اس حوالے کو معتبر ٹھہراتی ہے. فی الحال جس نے اپنا غم و غصے کا اظہار کرنا تھا کر لیا. آج سہیل صاحب نے ان تمام کرداروں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا ہے، سب کو برابر کر دیا اور کہا کہ میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں. بڑی خوبصورتی سے. اس سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے کہ قلم کی کاٹ ہو تو آپ بیان بھی کر سکتے ہیں اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے. اس کے اوپر کئی ہمارے دوست پی ٹی اے کے حامی دل جلوں کی طرح ان کے اوپر تنقید بھی کر رہے تھے. اصل بات یہ ہے کہ ہماری اپنی کمیونٹی میں یہ بڑا رشک ہوتا ہے، بڑا قابل حسد ہوتا ہے کہ ہیں یہ ملاقات ہوگی عمران خان نال، اچھا یہ آرمی چیف نال ملاقات ہو گئی، اچھا یہ نئی اپروچ ہے، اتنے بہ کے نئے کالم لکھ دیتا. تو ہمارے یہاں بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ اس کے تو وہ کالم بھی درست تھا کہ پارٹی از اوور، یہ کمپنی نہیں چلے گی. یہ بڑا فیکٹر ہوتا ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ اس بندے کے اوپر لکھیں. کل کے بچے جو ہیں وہ سہیل وڑائے صاحب کو یہ بتا رہے تھے کہ آپ کے کالم میں یہ 2 غلطیاں ہیں، آپ نے یہ جملہ درست نہیں لکھا. کہ کل کے بچے 40-45 سال کے تجربے والے بندے کو سمجھائیں گے. ان سے سیاسی رائے میں ان سے غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے، لیکن جو لکھا ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. ایک ایک شبد، ایک ایک لفظ تاریخ میں امر ہو چکا ہے آج جناب سہیل وڑائے صاحب کا. رانا ثناء والے معاملے میں بھی 75 ملزمان کو سزائیں ہو چکی ہیں. یہ شیخ رشید کے جو بھانجے ہیں ان کو بالخصوص سزا ہوئی ہے. عمر ایوب کو، شبلی فراز کو، زرتاج گل کو، رائے مرزا اقبال، رائے حسن نواز اور دیگر کو. اہم خبر یہ ہے کہ ان سزاؤں میں فواد چودھری اور شاہ محمود کے بیٹے زین قریشی کو بری کر دیا گیا ہے. ایک بار پھر شاہ صاحب کو ایک اور مقدمے میں بری کر دیا گیا ہے. ان کی واپسی کی راہیں ہموار ہوتی مجھے دکھائی دے رہی ہیں. مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اب کل. تب تک کے لیے اللہ حافظ.